عيد سعيد يوم فرحان يوم جميل عيد سعيد عيد سعيد يوم جميل يوم فرحان عيد سعيد all over the world under the big blue sky Muslims alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa la sharika lahu wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna khayral hadisi kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin zalalah wa kullu zalalatin finnar. A'udzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. तमाम मेरे नाजरीन मर्द ख़वातीन बच्चों का बुज़ुर्गों का मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज का ये हमारा एपिसोड इस रमज़ानुल मुबारक का आखिरी एपिसोड रहेगा जो रमज़ानुल मुबारक 2013 में आया है। ये एपिसोड हमारा आखिरी रहेगा इंशाअल्लाह। इस एपिसोड में मैं 3 सेगमेंट में बात करूंगा। पहला सेगमेंट ये रहेगा कि ईद के तौर पर, जैसा कि ईद आने वाली है, कल ईद है इंशाअल्लाह, या फिर जो लोग ईद के बाद ये देखने वाले हैं प्रोग्राम इंशाअल्लाह उनके लिए भी चंद बातें बता दूं कि ईद के दिन हमें क्या करना चाहिए या फिर ईद के दिन भूल चूक हमसे होती है। ये पहला सेगमेंट रहेगा। दूसरा सेगमेंट इंशाअल्लाह रुखसत रमज़ान, जो रमज़ान चला गया है उसके ताल्लुक से चंद कुरानी नसीहतें, कुरान से क्या नसीहतें हमें मिलती है। और तीसरा सेगमेंट में इंशाअल्लाह तमाम मेरे नाज़रीन के लिए मैं एक ईद का गिफ्ट या ईद का तोहफे के तौर पर आपको कुछ चीज़ बताऊंगा या कुछ चीज़ दूंगा इंशाअल्लाह। तो 3 सेगमेंट रहेंगे। पहला सेगमेंट हम देखते हैं कि ईद के ताल्लुक से हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है, मुस्नद अहमद जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 313। ये हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए ईदैन हैं। ईदैन का माना दो ईदें हैं। पहली ईद कौन सी है? ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। यही 2 ईदें हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को दी है। तो हम देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के बाद जो ईद आती है वो ईद उल फित्र है। तो हमें इस ईद में क्या करना चाहिए पहले हम देखते हैं, उसके बाद हमसे जो भूल चूक होती है वो हम देखते हैं कि वो किस तरीके से हम नहीं करें इंशाअल्लाह। अगर आप पढ़ेंगे सहीह अल बुखारी जिल्द नंबर 15 हदीस नंबर 73 में आता है कि नरेटेड अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद को जाने से पहले, चाहे वो ईद उल फित्र हो या ईद उल ज़ुहा हो, ईद को जाने से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाया करते थे। ईद को जाने से पहले खजूर खाया करते थे। और जो है अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे फरमाते हैं, द प्रॉफिट यूज्ड टू ईट ऑड नंबर ऑफ डेट्स। ऑड नंबर का माना क्या होता है? ऑड तो हम बचपन से जानते हैं, हम पढ़ते हैं। ऑड का माना 1, 3, 5, उसके बाद जो 7, इस तरीके से जो ऑड नंबर्स आते हैं, इस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को जाने से पहले, ईद की नमाज को जाने से पहले 1 खजूर या 3 खजूर या 5 खजूर वो खाया करते थे। तो हमें भी नमाज को जाने से पहले खजूर खाना चाहिए। इससे हमें ये पता चलता है कि इससे हम ये गवाही दे रहे हैं लोगों को कि ईद के दिन हम रोज़ा नहीं हैं। उसके बाद आगे अगर हम पढ़ेंगे तो इब्ने माजा की हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस ये थी कि वो ईदगाह को पैदल जाया और पैदल आया करते थे। इल्ला ये कि अब देखिए, अब कोई ये ना कह दे कि भाई बहुत दूर अगर जो ईदगाह है तो कैसे जाएं, वो एक अलग मामला है। ये एक सुन्नत है। ऐसा नहीं कि आपको फर्ज है कि पैदल जाना ही है और पैदल आना ही है, ऐसा नहीं है। अगर दूर के मुकाम पर अगर ईदगाह है तो हम जो है सवारी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर सुन्नत ये है कि हम पैदल जाएं और पैदल आएं। मैं यहाँ पर जो भी सुन्नतें हैं वो बता रहा हूँ, अगर वो अप्लीकेबल है तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सुन्नत है तो उसको जो फॉलो करना ही करना है, उसको जो है हमको फर्ज के तौर पर फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खौल वाली सुन्नत जो है उसको फॉलो करना ही है, उसमें चूक नहीं। मिसाल के तौर पर दाढ़ी का जो हुक्म है वो फर्ज के तौर पर आता है। तो सुन्नत ये जो है, अगर हम इस तरीके के जो है
سنت چھوڑتے ہیں، جو پیدل جانا ہے پیدل آنا ہے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر دور ہو عیدگاہ تو ہم سواری کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. آگے اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں عید کے طور پر کہ جب بھی ہم عیدگاہ کو جائیں اور عیدگاہ کو آئیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ راستہ بدلنا چاہیے. ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ پریکٹس تھی. یہ حدیث ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو گو وتھ ون روٹ ٹو عیدگاہ اینڈ کم بیک ود اندر روٹ. ایک روٹ سے جاتے تھے اور دوسری روٹ سے آتے تھے. چند اکابر علماء نے یہ بتایا کہ بھائی اس کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ جانے کے طور پر ہمیں ایک دوسرے لوگ مل سکتے ہیں اور آنے کے طور پر ہمیں دوسرے راستے سے دوسرے لوگ مل سکتے ہیں. تو اس کا معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عید کی مبارکباد دیں، مگر حدیث میں یہ بات نہیں ہے. چند اکابر علماء نے اس کو اس طریقے سے بتایا ہے. آگے ہم دیکھیں گے کہ عید کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے. کہ عید کے دن عید کی نماز جو ہوتی ہے، عید کی نماز میں جو ہے ہمیں نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اینڈ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کوئی بھی اذان اور کوئی بھی اقامہ نہیں ہوتی ہے. یہ ہمیں کہاں ملتی ہے؟ صحیح بخاری بک نمبر 4 جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1927 اور حدیث نمبر 1929 1927 اور 1929 میں یہ حدیث آتی ہے کہ عید کی نماز کی کوئی اذان نہیں ہوتی، عید کی نماز کی کوئی جو ہے اقامہ نہیں ہوتی. آگے ہم دیکھیں گے کہ عید کی نماز کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پریکٹس ہوتی تھی کہ پہلے عید کی نماز پڑھاتے تھے، اس کے بعد خطبہ دیتے تھے. مثال کے طور پر اگر آپ پڑھیں گے صحیح البخاری بک نمبر 15 حدیث نمبر 77 میں آتا ہے کہ نریٹڈ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ Allah's apostle used to offer the prayer of Eid al-Adha and Eid al-Fitr and then deliver the khutbah. پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ پہلے جو ہے نماز پڑھواتے تھے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی جو صحیح بخاری جلد نمبر 15 حدیث نمبر 77 میں ہمیں اس کی تعلیمات ملتی ہیں. آگے ہم دیکھیں گے کہ نماز جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے یہ بھول چوک ہوتی ہے، ہم مسلمانوں سے یا کم علمی کی بنیاد پر یا پھر جو ہے معصومیت کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ عیدگاہ میں کئی سارے لوگ جو ہے عید کی نماز سے پہلے نوافل پڑھتے ہیں یا سنت پڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. مثال کے طور پر اگر آپ پڑھیں گے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ narrates that Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم on the day of Eid al-Adha and Eid al-Fitr، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم he used to offer only 2 رکعہ عید prayer and nothing else. کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن صرف عید کی نماز پڑھا کرتے تھے. عید کی نماز سے پہلے نہ کوئی نماز، نہ عید کے بعد کوئی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس تھی. تو ہمیں اس سے تعلیمات ملتی ہے کہ عیدگاہ میں ہو یا پھر ہم کہیں پر بھی نماز پڑھتے ہوں، عید کی نماز سے پہلے ہمیں کوئی نماز پڑھنی نہیں چاہیے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کو دیر سے پڑھنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا ہے. یہ حدیث ہمیں سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ میں بھی ملتی ہے. اگر ہم اس کا انگلش کا ترجمہ دیکھیں گے تو اس طریقے سے ہوگا. عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ narrates that he himself started Eidgah for prayer and Eid al-Fitr on the day of Eid al-Adha along with the people. He expressed displeasing for the imam delaying the Eid prayer. جو کوئی بھی عید کی نماز کو ڈیلے کر پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا. تو ہم جلد سے جلد دیکھیں کہ صبح اٹھ کر جلد سے جلد عید کی نماز ادا کرنے کی کوشش کریں. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے دن ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. عید کے دن دیکھیے جو ہم عید ہم منا رہے ہیں، خوشی ہم منا رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 1 مہینہ عبادت کی. ہم نے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منوانے کی کوشش کی. ہم نے جو ہے نماز پڑھی، روزہ رکھا اور جو ہے قیام اللیل کیا. ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، ہم نے حسن و سلوک کیا. کئی سارے کام ہم نے جو ہے رمضان المبارک میں کیے. تو اسی کی خوشی کی بنیاد پر ہم جب یہ عید مناتے ہیں تو ہم خود بھی ہم صاف اور جو ہے ہم صاف ستھرے رہنے کی کوشش کریں. ہمیں عید کے دن دیکھیے پانی نہانا چاہیے، غسل تو ہمیں لینا ہی چاہیے کیونکہ عید کی نماز ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مسواک بھی کرنا چاہیے. مسواک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی. تو غسل لے
اور جو ہے پانی نہائیں اور جو ہے مسواک کا استعمال کریں, اچھے کپڑے پہنیں, عطر ہم اپنے کپڑوں پر لگائیں. اس سے ہوتا یوں ہے کہ ہم ایک عید کے ماحول میں آتے ہیں. ایسا نہیں کہ بھائی جو ہے ہم پرانے کپڑے ہی پہن لیں گے عید کی نماز کو چلے جائیں, یا پھر نیند میں سوٹ کر ہی عید کی نماز کو چلے جائیں, بنا نماز پڑھے, بنا پانی نہائے غسل لیے عید کی نماز. ہوتا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں سے بھول چک ہوتی ہے. تاکید یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جب یہ عیدیں دی ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے 2 عیدیں ہیں, تو ہمیں اس کو اچھی طریقے سے اسے گزارنی چاہیے. ایسا نہیں کہ بھائی جو ہے اب ایک عید آ گئی ہے, صبح اب دن میں 5 نماز ہو گئی تھی, اب جو عید کے دن ہمیں 6 نماز ہو گئی. اس طریقے سے ہمیں اس عید کو لینا نہیں چاہیے. خوشی سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عید دی ہے ہمیں اسے منانا چاہیے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے نکلتے ہیں تو ہم تکبیرات پڑھے. نماز سے پہلے تک ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ تکبیرات بلند آواز سے پڑھنا چاہیے. تکبیرات. اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی کم آواز سے اپنے تکبیرات کو پڑھے. تکبیرات کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو ہم تکبیرات پڑھنے کی کوشش کریں بلند آواز میں, تاکہ یہ پتا چلے, دنیا کو یہ پتا چلے کہ ہم عید کے دن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کرتے ہیں اور ہم عید کے دن خوش ہیں ماشاءاللہ, کیونکہ ہم نے 1 مہینہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے, اور آخر میں بھی ہم صرف تکبیرات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی کرتے ہیں. یہ تھی چند چیزیں. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد خطبے کے بعد ہم جو ہے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں. عام طور پر عموماً طور پر دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھائی اور بہن ایک دوسرے کو جو ہے عید کی خوشخبری دیتے ہیں, عید کی مبارکباد دیتے ہیں. یہ کس طریقے سے دیں گے؟ ہم ہمارے خود کے طریقے سے نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے سکھایا اس طریقے سے. یہ ہم کو عید کی جب ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں تو ہمیں کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ ہمیں دعا پڑھنی چاہیے تقبل اللہ منا و منکم. تقبل اللہ منا و منکم, اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اور میری جائز دعاؤں کو اور جو ہے جائز ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں ان کو قبول فرمائیں. تقبل اللہ منا و منکم. یہ دعا ہمیں کہاں ملتی ہے؟ اگر آپ پڑھیں گے فتح الباری کا حوالہ جلد نمبر 2 اس کی حدیث نمبر 446 میں یہ دعا ہمیں ملتی ہے. آگے ہم دیکھیں گے کہ عید کی نماز شہر کے باہر جو ہے عید کی نماز جو پڑھنے کی کوشش کریں, ہم دیکھیں کہ شہر کے باہر جا کر کھلے میدان میں پڑھے. کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پریکٹس تھی. اگر کوئی شخص جو ہے اپاہج ہے یا پھر ضعیفی کی عمر میں ہے تو دیکھیے کہ وہ مسجد میں ہی پڑھے. ایسا نہیں ہے کہ فرضی جا کر ہم جو باہر گراؤنڈ میں پڑھے, کھلے میدان میں. اگر پڑھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم ادا کر رہے ہیں. جب ہم مسجد میں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس یہ تھی کہ وہ جا کر باہر جو ہے بڑے کھلے میدان میں پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. آگے ہم دیکھیں گے کہ ہمیں عید کے دن کیا کیا کرنا چاہیے. ہر مسلمان کو عید کی نماز پڑھنا ہے, چاہے وہ بچہ ہو, بڑا ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, خواتین ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اسے عید کی نماز پڑھنا ہی ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر کوئی ایسی خواتین ہیں جو نماز کی حالت میں نہیں ہے, ان کو بھی یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ عیدگاہ میں آئے, مگر وہ عید کی نماز کے صفوں میں نہ رہے, وہ خواتین جو نماز پڑھے ان کے پیچھے رہیں. یہ ان کو تاکید کی گئی ہے, یہ ان کو بتایا گیا ہے کہ بھئی عیدگاہ کو آپ آ سکتے ہیں. یہ حدیث ہمیں کہاں ملتی ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 890, ترمذی شریف کی حدیث نمبر 540, ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1307 میں یہ ہمیں حدیث ملتی ہے کہ عورتوں کو یہ تاکید کی گئی ہے, ان کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اگر وہ نماز کی حالت میں نہیں بھی ہے تو عیدگاہ کو آ سکتی ہیں, اور جو خواتین نماز پڑھ رہی ہیں ان کے پیچھے وہ بیٹھ سکتی ہیں. تو یہ باتیں تھیں. آگے ہم دیکھیں گے کہ اور ہماری مسلمان امت کے لیے اب جب یہ سب ہم کرتے ہیں, ہماری عید کی نماز ہو گئی, ہم نے اچھے تعلیمات حاصل کی, عید کی نماز ہو گئی, ہر چیز ہو گئی, تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری جو مسلمان امت ہے, دیکھیے آج ہم اچھی طریقے سے ہمارے شہر میں یا ہمارے ملک میں ہم اچھی طریقے سے رمضان کو گزار دیے, اچھی طریقے سے ہم کھانا پینا کھا لیے, اچھی طریقے سے ہم نے حلیم بھی کھائی ہے رمضان کے مہینے میں, کھائی ہے کہ نہیں؟ ہم نے کھائی ہے. اس کے بعد ہم اچھی طریقے سے ہم نے نماز بھی ادا کر دی, ہم اچھی طریقے سے کپڑے پہن لیے, ایک دوسرے سے مل لیے, مگر ہم ان مسلمان بھائیوں کو دوسرے ممالک میں نہیں بھولنا چاہیے جن کو سحر کرنے کے لیے سحری بھی نہیں تھی اور افطار کرنے کے لیے افطار بھی نہیں تھا. دیکھیے
کئی سارے ایسے ممالک ہیں، آج آپ دنیا کی ہسٹری، آج آپ دنیا کی جو ہے نیوز اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کئی سارے ممالک میں بچوں کو، مسلمان بچوں کو مار دیا جا رہا ہے، ہماری ماں اور بہنوں کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے، اور ہمارے بھائیوں کو قتل و غارت گری کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ تو ان کے لیے بھی دعائیں کریں، کیونکہ ایک مسلمان امت ایک جسم کی مانند ہے، اگر انگلی کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو خود کو ہی تکلیف ہوتی ہے، پیر کو بھی تکلیف ہوتی ہے، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، یا جسم کے کہیں بھی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہی ہے۔ اسی طرح مسلمان امت کا کوئی ایک بھائی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہے، اس کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کا خون نکلتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھیے اچھی طریقے سے ہم نے کھانا پینا کھا لیا، اچھے کپڑے پہن لیے، اپنے بچوں کو اچھے کپڑے دلا دیے، ان کو جو ہے کئی ساری چیزیں دلا کر ہم نے عید میں خوش کر دیا ہے، مگر آج کئی سارے ایسے ماں باپ ہیں جن کے بچوں نے دوسرے غیر نے ان کو مار دیا ہے، جن کے بچے آج زندہ نہیں، انہوں نے بھی سوچا تھا ہوگا میرا بچہ فلاں، میری بچی فلاں، اس کو میں عید کے دن اچھے کپڑے دلاؤں گی یا میں عید کے دن اچھے کپڑے دلاؤں گا، مگر وہ ان کے معصوم بچے آج زندہ نہیں ہیں، کیونکہ غیروں نے ان کو حملہ کر دیا، اور انشاءاللہ ان کو ہم جو ہے شہید کر دیا، ہم انشاءاللہ شہید کہیں گے۔ اس طریقے سے تو مسلمان قوم کے لیے بھی ہم دعائیں کریں، کیونکہ مسلمان قوم اس دور میں کٹھنائیوں کے جو ہے سخت حالات سے گزر رہی ہے، ان کو دعاؤں میں نہ بھولے انشاءاللہ۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ عید کے دن جو ہم سے بھول چک ہوتی ہے یا پھر لا علمی کی بنیاد پر جو ہم کرتے ہیں اسے ہم کس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، چند باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عید کے دن روزہ رہنا حرام ہے۔ یہ حدیث کہاں ملتی ہے ہمیں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 827 میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ عید کے دن ہم روزہ نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ نماز کو نکلنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کھجور کھانا چاہیے۔ اس سے ہم لوگوں کو گواہی دے رہے ہیں کہ ہم روزہ نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص عید کے دن روزہ رہا ہے تو اسلام کے شریعت کے خلاف ہو جا رہا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے جو ہمیں عید کے دن نہیں کرنا چاہیے؟ ایک شخص اوائڈ کرے کہ غیر محرم سے وہ ملے جھلے۔ اب کیا ہوتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہماری عید و برات کے دنوں میں یا پھر ہمارے شادی ولیموں میں، ہمیں رسومات میں بس جو ہے پردہ کہیں چلا جاتا ہے، پھر غیر محرم سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عید جب ہم منا رہے ہیں تو جو ہے ہمیں پردہ تو نہیں چھوٹا ہے، ہماری بہنوں کے لیے پردہ نہیں چھوٹا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ہمارے جو ہے غیر محرم جو ہے ان کے سامنے ہم چلے جا رہے ہیں۔ یہ عموماً طور پر ہمارے جابس پر ہوتا ہے، جو کارپوریٹ دنیا میں ہمارے بھائی کام کرتے ہیں، وہاں پر جو مسلمان بہنیں اور مسلمان ہمارے بھائی ایک دوسرے سے گلے تک ملنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں عید مبارک کہنے کے لیے، تو اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ خوشی اس طریقے سے آؤٹ آف کنٹرول ہو کر نہیں منانی چاہیے جو اسلام کے حدود کے اندر نہیں ہے۔ جب ہم عید مناتے ہیں تو ہمارے گھر بار کے اندر بھی ہم دیکھ لیں، جو ہمارے رشتوں میں آتی ہے، جو ہمارے جو غیر محرم ہیں، ہمارے جتنے بھی ہمارے خاندان میں ہیں، ایک دوسرے سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں، بنا حجاب کے جو ہے ایک دوسرے کے سامنے آنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں کریں۔ کیوں وہیں سے تو فتنے شروع ہوتے ہیں۔ کئی سارے فتنے ہم دیکھتے ہیں کہ شادیوں سے شروع ہوتے ہیں، غیر غلط کام شادیوں سے شروع ہوتے ہیں، فلاں غیر محرم نے فلاں کو دیکھ لیا، بہرحال آپ جانتے ہیں آگے کی تفصیلات کیا ہے۔ اب عید کے موقع پر بھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ فتنے کم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ غیر محرم سے میل ملاپ نہیں کریں گے۔ یہ بہنوں کے لیے بھی میں تاکید کرتا ہوں اور ہمارے بھائیوں کے لیے بھی تاکید کرتا ہوں۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ بہنوں کے لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بہنوں سے یہ درخواست ہے کہ عید کے موقع پر اتنا اپنے آپ کو نہ سنوار لے کہ جو ہے اسلام کے حدود کے باہر چل جائے، کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی عورت، لڑکی یا جو کوئی بھی ہو، اگر وہ پرفیوم اپلائی کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اسے زانیہ کہا ہے۔ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 3 بار اسے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زانیہ کا الفاظ استعمال کیا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ جب ہم عید کے لیے سجتے ہیں اور سنورتے ہیں، وہ صرف ہمارے گھر کے اندر تک ہی رہے، ہمارے ماں باپ بھائی بہن کے لیے رہے، غیر محرم کے لیے یہ سب کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ سب کر غیر محرم کے لیے ہم سامنے جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 31 میں فرمایا تم اپنے آپ کو اوپر سے نیچے تک ڈھانک لو غیر محرم کے سامنے۔ تو عید کے موقع پر سجنا اور سنورنا اچھی چیز ہے، مگر آؤٹ آف کنٹرول ہو کر نہیں، ہر چیز کنٹرول میں کرے گا انشاءاللہ اچھی چیز رہے گی۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی سنت نماز نہیں ہوتی ہے، تو میں نے آپ کو بات بتلا دی کہ عید کی نماز سے پہلے ہمیں مسجد میں جو ہے عیدگاہ میں جو ہے ہمیں نماز نہیں پڑھنی، حتیٰ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ مسجد میں کوئی عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہو یہ سکتا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی تحیۃ المسجد پڑھ لے،
مسجد کے اندر جو مسجد کی گریٹنگ کی جو ہم نماز پڑھتے ہیں اگر وہ پڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، مگر سنت اور نوافل نہیں پڑھنا چاہیے. مسجد کی گریٹنگ کی جو ہم تحیت المسجد پڑھتے ہیں وہ پڑھیں گے تو چلے گا، مگر سنت اور نوافل ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں عید کو منانا چاہیے مگر اسلامی حدود کے اندر. آج کل ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ عید کو منا رہے ہیں، کیسا منا رہے ہیں؟ عید کے نام سے گانے نکال کر، عید کے نام سے ڈسکو بنا کر، عید کے نام کے گانے ڈسکو میں بجا کر، عید کے نام کے گانے پبز میں بجا کر، عید کے نام کے گانے گھروں میں بجا کر. یہ بھی ہوتا ہے عید کے نام کے گانے گھروں میں بجا رہے ہیں. کیوں؟ آج عید ہے. تو یہ کوئی عید منانے کا یہ کوئی جو ہے طریقہ نہیں ہے، یہ اسلامی حدود کے باہر کی بات ہے. ہر چیز جیسا کہ میں نے کنٹرول میں اگر کریں گے تو اسلام کے اندر ہوگا، اور عید منانے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی دیں گے. اگر عید آپ اسلام کے حدود کے باہر منانے کی کوشش کریں گے تو ثواب کی جگہ ہمیں عذاب مل جائے گا. تو عید جب بھی ہم منا رہے، خوشی جب بھی منا رہے ہیں تو اسلام نے جس طریقے سے خوشی منانے کی طریقہ ہم کو بتایا اسی طریقے سے منائیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کئی سارے عید کے نام کے جو ہے ہمیں میوزک ملتی ہے، عید کے نام کے ہمیں گانے ملتے ہیں، فلاں کئی سارے چیزیں ملتی ہیں. تو جو کیا طریقہ عید منانے کا؟ طریقہ نہیں ہے. تو جب بھی ہم عید منائیں گے تو اسلام کے حدود کے اندر منائیں گے. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. آگے جو عید کے دن یا عید سے پہلے ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ، اور یہ عید منانا اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ ہمیں اب بھوکا رہنے سے دور ہو گئے ہیں. ہم تو ایک مہینہ جو ہے بس بھائی کھانا نہیں ملا دن کے ٹائم میں، یا پھر نمازوں پابندی کو جانا پڑا تھا. کوئی شخص بے نمازی ہے تو اس کے والدین اس کو زبردستی رمضان کے موقع پر فجر کی نماز میں اٹھا رہے ہیں. یا پھر ایک شخص جو ہے سگریٹ کو اس کو عادت لگی ہے تو وہ خوش ہو گیا کہ بھائی اب میں دن میں بھی سگریٹ پی سکتا ہوں. اگر کوئی شخص لڑائی جھگڑے میں انہیں ایکسپرٹ ہے تو اب انہیں خوش ہو گیا کہ میں دن میں بھی لڑائی جھگڑا کر سکتا ہوں. اس بات کی خوشی ہے؟ نہیں. ایک سچے مسلمان کو اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ بھائی نہیں کرنے کے کام آپ کرنے کو مل گئے میرے کو، یہ کام یہ اس بات کی خوشی نہیں ہے. اس بات کی اصل خوشی ہے کہ ایک مہینہ میں نے اللہ کی عبادت کی ہے، ایک مہینہ میں نے پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈیووٹ کیا ہے. میں سال بھر میں جتنی قرآن مجید نہیں پڑھتا تھا میں نے اس رمضان میں قرآن مجید پڑھی ہے. سال بھر میں جتنے سنت اور نوافل نہیں پڑھتا تھا میں نے ایک مہینے میں اتنے سنت اور نوافل پڑھی ہے. سال بھر میں اپنے والدین کی، میرے بھائی بہن کی، دوست احباب کی، رشتہ دار کی، پڑوسی کی، وہ جتنے بھی حقوق نہیں دیتا تھا میں ایک مہینے میں یہ کیا ہوں. اس کی خوشی میں عید منانا ہے. ایسا نہیں کہ بھائی ایک مہینہ جو سگریٹ سے دور تھا، میں فتنے فساد سے دور تھا، اور میں لڑائی جھگڑے سے دور تھا، میں کاروبار میں جھوٹ بولنے سے دور تھا، میرے جاب میں جھوٹ بولنے سے دور تھا. اب رمضان گیا، اب میں اپنی پہ آ جاؤں گا. یہ بات کی خوشی نہیں ہے. کئی سارے ہمارے جو ہے مسلمان بھائی جو معصوم ہیں اور بے علم ہیں یہ خوشی رکھتے ہیں، اسی لیے میں تاکید کر رہا ہوں. بالخصوص ان کے لیے جو سگریٹ کے عادی ہیں وہ تو بالکل خوش ہو جاتے ہیں. اگر اس بات کی خوشی ہے کہ رمضان میں سگریٹ نہیں پی اور اب پینا شروع کریں گے تو سگریٹ بالکل حرام ہے، اس سے دور ہو جائیے. جس سے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے بلین لوگ دنیا میں سگریٹ کی وجہ سے مرتے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں سگریٹ دنیا کا واحد ایک ایسا پروڈکٹ ہے جس کے باکس پر لکھا ہوا ہوتا ہے سگریٹ از انجوریس ٹو ہیلتھ. یہ پڑھنے پر بھی اگر کوئی شخص وہ پیتا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف شخص ہے. میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی سگریٹ پیتے ہیں وہ بیوقوف ہے، کیونکہ ڈبی پر لکھا ہے کہ تم اگر اس چیز کو پیو گے تو مر جاؤ گے. اگر یہ پڑھنے پر بھی کوئی شخص اپنی جو ہے جان جوخم میں ڈال رہا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا جو ہے میں کہتا ہوں کہ بیوقوف شخص ہے. تو آگے ہم دیکھیں گے کہ 7واں پوائنٹ جو عید کے دن یا عید سے پہلے نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ غیر محرم سے ہاتھ ملانا. یہ تو پوائنٹ میں نے کہہ دیا کہ جو یہ چیز ہوتی ہے کارپوریٹ ورلڈ میں. اب کارپوریٹ ورلڈ میں نہ آنکھ کا پردہ ہے، نہ حجاب ہے، نہ جو ہے آپ جو ہے حسن سلوک کسی سے کرتے ہیں، یا پھر آپ اتنے فری ہو جاتے ہیں وہاں پر اپوزٹ سیکس ایک دوسرے سے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ جو ہے غیر محرم ہے. ایسا رہتے ہیں کہ وہ میاں بیوی رہ رہے ہیں. کارپوریٹ ورلڈ میں ہوتا ہے ہاتھ ملانا تو وہاں پر عام ہے، وہاں پر گلے ملنا تو عام ہے، آزو بازو بیٹھ جانا وہاں پر عام ہے. دیکھیے کارپوریٹ ورلڈ میں آپ جتنا کارپوریٹ اور جتنا پروفیشنل بن سکتے ہیں بنیے، مگر اسلام کے حدود کے باہر نہیں. اسلام ہی سب سے پروفیشنل ریلیجن ہے. اسلام ہی آپ کو پروفیشنلزم سکھاتا ہے. اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے، ایک ٹیچر کو ٹیچر بننا سکھاتا ہے، ایک پولیٹیشین کو پولیٹیشین بننا سکھاتا ہے، ایک حاکم کو حاکم بننا سکھاتا ہے، ایک اسٹوڈنٹ کو اسٹوڈنٹ بننا سکھاتا ہے، ایک بزنس مین کو بزنس مین بننا سکھاتا ہے، ایک فالوور کو فالوور بننا سکھاتا ہے، اور جو ہے ایک لیڈر کو ایک لیڈر بننا سکھاتا ہے. ایک اسلامک پروفیشنل ریلیجن ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے پروفیشنلزم کے نام پہ اسلام سے دور ہو جائیں. عید کے دور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے غیر محرم بچہ اور بچی ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ تو گلے بھی مل لیتے ہیں
عید کے گلے ملنا ہے مگر محرم سے آپ جا کر عید کے گلے میں، اگر کوئی شخص عید کے گلے ملنا ہے، میں کہوں گا ہاں عید کے گلے ملنا ہے، جا کر آپ غیر محرم سے مل لیں گے، یہ کوئی بات ہے؟ یہ ایسی بات نہیں ہے، عید کے گلے ملنا ہے ان سے جو محرم ہے آپ کے انشاءاللہ۔ آگے ہم دیکھیں گے یہ سب باتیں تو عید کے دن کی کرنے کی تھی اور عید کے دن کی نہیں کرنے کی تھی۔ عید کے دن کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ اس کو عید الفطر کہا گیا ہے۔ فطر کس کو کہا گیا؟ فطر اسے کیوں کہا گیا کہ ہمیں عید سے پہلے، عید کی نماز کو جانے سے پہلے ہمیں غریبوں کو، مسکینوں کو فطرہ دینا ہے، اسی لیے اس کا نام عید الفطر ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح البخاری والیوم نمبر 2 بک نمبر 25 حدیث نمبر 579 میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ کہا کہ اللہ اپوسٹل enjoined the payment of 1 sa of dates or 1 sa of barley as zakatul fitr on every Muslim, slave or free, male or female, young or old. He ordered that it should be paid before the Eid prayers. ایک سا ہمیں ہر مسلمان پر، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، لنگڑا ہو، لولا، چاہے کوئی بھی ہو، اگر زندہ ہو ختم، اس کے لیے ہمیں جو ہے ایک سا ہمیں فطرہ دینا ہے نام پر۔ ایک سا کتنا ہوگا؟ تقریباً اپروکسیمیٹلی 3 کلو تک وہ آتا ہے۔ تو گھر میں ہر شخص کے اوپر تقریباً 3 کلو یا 3 کلو ہی آپ کو اس کے اوپر سے فطرہ نکالنا ہے۔ اگر گھر میں 10 لوگ ہیں تو 10 لوگ کا 3 کلو کے حساب سے فطرہ نکالنا ہے۔ فطرہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھا رہے ہیں 50 روپے کلو والے باسمتی رائس اور آپ دے رہے ہیں راشن کارڈ والے رائس، ایسا نہیں۔ جو آپ کھاتے ہیں وہی فطرے میں دینا ہے۔ عموماً طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہم کھاتے ہیں بہترین ہمارا رائس جو ہے پیکٹس میں جو آتا ہے باسمتی رائس کھاتے ہیں، اور فطرے میں ہم کون سا دیتے ہیں؟ راشن والے موٹے جو ہم خود نہیں کھاتے وہ لوگوں کو۔ ایسا نہیں، جو آپ کھاتے ہیں وہی دینا ہے۔ اور زیادہ طور پر آپ کیا کھاتے ہیں؟ اگر آپ چاول کھاتے ہیں یا پھر آپ جو ہے روٹی کھاتے ہیں جوار کی ہو یا پھر گیہوں کی، جتنا آپ کھاتے ہیں، جتنا زیادہ آپ کھاتے ہیں اتنا کیلکولیٹ کر کے ہم کو دینا ہے۔ اگر آپ جو ہے 45 کلو آپ کا جو ہے فطرہ بنتا ہے، مثال کے طور پر 15 لوگ کا 45 کلو بنتا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ چاول کھاتے ہیں تو 30 کلو آپ چاول دے دیں گے، اور آپ کم سے کم روٹی کھاتے ہیں آپ کے گھر میں تو آپ 15 کلو جو ہے آپ گیہوں دے دیں گے۔ اس طریقے سے کیلکولیٹ کرنا ہے۔ اگر آپ جوار کی روٹی بھی کھاتے ہیں تو پھر اس کو آپ کیلکولیٹ کر کے اس حساب سے دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تھا ایک سا جو ہمیں لوگوں کو دینا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ فطرے میں پیسے نہیں دینا ہے۔ فطرے میں پیسے نہیں، فطرے کا معنی آپ کو اناج ہی ہے، یہاں پر اسپیسیفک کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفک کہا کہ ڈیٹس یا بارلی، اس زمانے کی چیز تھے ڈیٹس یا بارلی، ہم کو فطرے میں پیسہ نہیں دینا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے منی کانٹ بی گیون ایز زکات الفطر، ہم کو پیسہ نہیں دینا ہے۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ آلویز گیو گرینز، وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ جو وہ کھاتے تھے وہ دیتے تھے۔ جب فجر ہوتی ہے، فجر کے بعد سے لے کر ہمیں جو عید کی نماز ہے، عید کی نماز سے پہلے ہمیں فطرہ دینا ہے، تو اسے ہم زکات الفطر کہیں گے۔ اگر ہم عید کے بعد دیتے ہیں تو وہ بھی، اس کا بھی ثواب ہے، مگر وہ صدقے میں چلے جائے گا، وہ زکات الفطر میں نہیں آئے گا۔ یہ حدیث ہمیں کہاں ملتی ہے؟ میں نے جو ابھی پورا بیان کیا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1503 میں ہمیں یہ پورے ڈیٹیلز ملتے ہیں زکات الفطر کے۔ آگے ہم دیکھیں گے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رپورٹڈ دیٹ the messenger of Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordained zakat al-fitr to purify the fasting person from indecent words and actions۔ زکات الفطر کا مقصد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے جب بھی ہم روزہ رہتے ہیں، ہم رمضان کے دن میں ہو سکتا ہے کہ بد کلامی ہم سے ہو چکی ہو یا پھر ہم سے کچھ ایسا حرکت ہو چکی ہو جو اللہ سے پسند نہیں ہے، روزے اور نماز میں رہتے ہوئے بھی، رمضان میں ہو سکتا ہے انسان ہونے کے ناطے، بڑے شیطان تو بند رہتے مگر چھوٹے ان کے جو ایجنٹس رہتے اور ان کے جو اسسٹنٹس رہتے وہ تو ہمارے ساتھ ہی لگے ہوئے رہتے ہو، تو ان کی بنیاد پر ہم جو ہے رمضان میں نماز کی حالت میں یا روزے کی حالت میں جو کچھ بھی ہم غلط بات کرتے ہیں یا پھر کچھ غلط کام کرتے ہیں تو اس کو دھلانے کے لیے یہ فطرہ ہمیں دینا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اینڈ ٹو پرووائڈ فوڈ فار دا نیڈی پیپل کا معنی یہ ہے کہ اس کے دو مقصد ہے۔ پہلا مقصد کہ رمضان کے مہینے میں جو بھی ہم سے غلط بات ہوتی ہے، غلط ایکشن ہوتا ہے، غلط حرکت ہوتی ہے، اس کو دھلا دیتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ عید کے دن غریب بھی بھوکا نہ رہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات دیکھیے، رحمت للعالمین کے تعلیمات دیکھیے. عید کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی، مسکینوں کی، مسافروں کی، ہر کسی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فکر کرتے تھے. یہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ہمیں کہاں ملے گی؟ اس کی حدیث ہمیں کہاں ملے گی؟ ابو داؤد کی حدیث نمبر 1622، اور ہم دیکھیں گے نسائی کی والیوم نمبر 5 حدیث نمبر 550، ابن ماجہ کی والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 585. ان 3 حدیثوں میں جو ہے آپ کو یہ پورے ڈیٹیلس ملیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فطرے کا ہمیں کیا وجہ بتائی ہے. آگے ہم دیکھیں گے. یہ میرا پہلا سیگمنٹ تھا. پہلے سیگمنٹ میں نے کیا بتایا کہ ہمیں عید کے دن کیا کرنا چاہیے، اور عید کے دن بے علم یا پھر جو ہے ہمارے معصوم مسلمان بھائیوں سے جو چوک ہوتی ہے وہ اس کو کس طریقے سے کریکٹ کر لے. اگر میرے سے ہوتی تو مجھے بھی کریکٹ کرنا چاہیے. تو پہلا سیگمنٹ میرا ختم ہوتا ہے عید کے دن کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. دوسرا سیگمنٹ میں نے بتایا کہ رخصت رمضان کی چند نصیحتیں. دیکھیے ماشاءاللہ ہم نے ایک مہینہ ماشاءاللہ سے جیسا کہ ہم نے رمضان کا چاند دیکھا، ہم بہترین طریقے سے جو ہے جینس پینٹ ٹی شرٹ سے ہم کرتا اور پیجامہ اور ٹوپی لگا کر ہم فریش مسلمان بن جاتے ہیں، اور شوال کا چاند دیکھنے سے ہم پھر واپس جو ہے جینس پینٹ ٹی شرٹ پہ آنا آ جائے. جینس پینٹ ٹی شرٹ نہیں پہنا ایسا نہیں بول رہا ہوں، کا مطلب یہ ہے کہ جینس پینٹ ٹی شرٹ میں جو ہے ہم ایک دم فری اینڈ فرینک رہتے ہیں، مگر جب ہم کرتا پیجامہ میں آ جاتے ہیں تو ہم بالکل ایک معصوم مسلمان کی شکل میں آ جاتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، اب ایک مہینہ جب ہمیں پریکٹس ہو چکی ہے اچھے مسلمان رہنے کی، حسن سلوک رکھنے کی، اچھے باتیں ہم سیکھے ہیں، جو ہم خطبات میں سیکھے ہیں، تاخراتوں میں کئی بیانوں میں سیکھے ہیں، جو ہے ہم جو ہے جمعہ کے خطبات میں کئی اچھی چیزیں سیکھے ہیں. جب سیکھے ہیں تو میرے پیارے بھائیوں سے گزارش یہ ہے، میرے پیارے بہنوں سے یہ گزارش یہ ہے کہ وہ جتنے بھی چیزیں سیکھے ہیں اس کو باقی کے 11 مہینے میں اس کو اپلائی کریے. سیکھ کر دل میں یا دماغ میں بٹھا لینا ایسا نہیں ہے، سیکھ کر اس کو اپلیکیشن دینا ہے. اپلیکیشن جب تک نہیں ہوگا تو سیکھنے کا کیا فائدہ؟ آپ جو ہے جاب میں ٹریننگ لیتے ہیں، ٹریننگ لے کر اس کو اپنے جاب میں اپلائی کر اپنے کمپنی کو جو ہے پروفٹ دلائیں گے نہیں تو آپ سیکھنے کا کیا فائدہ؟ آپ سیکھیں ہیں، اتنے بیانات آپ سنے ہیں، اتنے جمعہ کے خطبات آپ سیکھیں ہیں، اتنے قرآن مجید آپ سیکھیں، سمجھیں، پڑھیں، رمضان کے مہینے میں پڑھ کر اس کو اپلائی کر ثواب نہیں بڑھائیں گے تو پڑھ کر سمجھ کر کیا فائدہ ہے؟ قرآن مجید تلاوت، سمجھ، پھر عمل. ہم رمضان میں اتنی چیزیں سیکھے ہیں. جب ہم اتنی چیزیں سیکھے ہیں رمضان مبارک میں تو اس کو عمل کر خود کے اکاؤنٹ میں بڑھانا ہے. میں آپ ایسا نہیں کر رہا ہوں کہ آپ عمل کریں تو مجھے فائدہ ہوگا، آپ عمل کریں تو کیا میرے ثواب میں جو ہے نیکیاں ملیں گی؟ نہیں، آپ عمل کریں گے تو خود کی زندگی میں نیکی ملے گی. آپ کا نیکی کا پلڑا جو ہے بڑا ہو جائے گا، آپ کا نیکی کا پلڑا وزن ہو جائے گا، اور آپ کی زندگی خوش و خرم رہے گی. آپ کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا. اگر وہ میں خود فالو کرتا ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میری زندگی میں جو ہے برکت دے گا انشاءاللہ. تو جو ہے رمضان میں جو بھی ہم سیکھے ہیں، ہم رمضانی مسلمان نہ بنے، ہم رحمانی مسلمان بنے. یہ بات میں نے پہلے ایپیسوڈ میں جو میں نے فضائل رمضان کا جو ٹاپک لیا تھا اس ایپیسوڈ میں یہ بات بتائی تھی کہ ہم کو رحمانی مسلمان بننا ہے، نہ کہ رمضانی مسلمان بننا ہے. اگر ہم رمضانی مسلمان بنتے ہیں تو ہم نے رمضان کو رسمی طور پر گزار دیا. جیسا ہم جمعہ میں رسمی طور پر ہوتا ہے کہ ایک مہینہ کوئی شخص نماز بھی نہ پڑھے تو جمعہ کے دن اٹھتا ہے، پانی نہاتا ہے، غسل کرتا ہے اور اچھے کپڑے پہنتا ہے، عطر لگا کر نماز کو چلے جاتا ہے. گویا کہ اس نے رسمی طور پر جمعہ کو گزارا. اسی طرح ہم نے بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بھی رمضان کو رسمی طور پر بس رمضان آیا بھائی ہمیں روزے رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، قیام اللیل کرنا ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، بہرحال کئی تھوڑی چیزیں کر لینا ہے. رمضان جیسا گزرا، جیسا یہ دوسرا چاند دیکھے ہم جو ہے پھر اپنی اصلیت پہ آ جاتے ہیں. وہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے ہماری اصلیت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی. ہماری اصلیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ روم سورہ 32 کی آیت نمبر 30 میں فرمائی کہ ہم نے ہر انسان کو دین الفطر پر پیدا کیا اور دین الفطر اس کا انسان ہے. مگر ایک شخص شیطان کے بھٹکاوے میں آ کر وہ اپنے دین الفطر سے دور ہوتا ہے. تو جب اب دیکھیے شیطان تو ریلیز ہو چکا ہے. جیسا ہی ہم نے عید کا چاند دیکھا، شوال کا چاند دیکھا، شیطان جو ہے ریلیز ہو چکا ہے. تو ہو یوں سکتا ہے کہ جتنے ہم نے جو چیزیں سیکھی تھی وہ ہمیں جو ہے عید کے بعد جو ہے شوال کے مہینے میں نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے شیطان جو ہے 11 مہینے کی ہمیں جو پریکٹس کرواتا ہے، 11 مہینے کی جو پریکٹس کرواتا ہے، ہم ایک مہینے میں اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہے.
ایک مہینہ ہم جو ہے نہیں کرتے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم ہیں ہم ایک مہینہ پریکٹس کرنے کے بعد 11 مہینے سے اپلیکیشن کیوں نہیں کر سکتے؟ حتیٰ یہ کہ ہمیں صرف استقامت سے اپنے آپ میں یہ اگر وعدہ کر لیں ہم کہ میں ایک مہینہ جو پریکٹس کرا ہوں باقی کے دنوں میں ہمیں جو ہے نہیں کروں گا، باقی کے 11 مہینوں میں نہیں کروں گا، تو ہم جب سچے مسلمان بن سکتے ہیں. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے ہمارے پیارے مسلمان بھائی اور ہماری بہنیں جو ہے جیسا ہی عید کا چاند دیکھتے ہیں نمازی بنتے ہیں، شوال کا چاند دیکھتے ہی غیر نمازی ہو جاتے ہیں، اور جو ہے مسجد کی آخری صفیں یہ پکار کہتی ہے کہ جو ہے شوال کے چاند کے بعد کوئی شخص آ کر مجھ پر ٹھہر کر فجر کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کر دے. دیکھیے چاند سے چاند ہمارے نمازی نہیں بننا ہے، ہمیں پیدا ہونے سے لے کر موت تک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اب ہم آگے دیکھیں گے کہ انشاءاللہ عید کے دن جو ہے میں بتا رہا تھا کہ جو ہے رمضان کو جو ہم نے پریکٹس کیا ہے، میرے بھائیوں اور بہنوں سے یہی گزارش ہے کہ 11 مہینے اسے اللہ کے خاطر اللہ کے واسطے اس کو فالو کرنے کی کوشش کریے، جس سے آپ کی خود کی زندگی، اگر میں فالو کرتا ہوں تو میری خود کی زندگی پریکٹیکل ہو سکتی ہے، اچھی گزر سکتی ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آ سکتی ہے. تو یہ میرا دوسرا سیگمنٹ تھا جس میں نے رخصت رمضان کے بارے میں چند تعلیمات بتائی ہے جس سے ہم ساری زندگی خوش و خرم سے گزار سکتے ہیں. تیسرا سیگمنٹ میرا یہ ہے کہ میں آپ سب کو، میرے ناظرین کو، رمضان المبارک گزرنے کا اور عید الفطر کا ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. تحفہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں جو ٹی وی اسکرینس میں سے باہر آ کر آپ کو کچھ تحفہ دوں، یہ تو ممکن نہیں ہے. تحفے کی شکل میں انشاءاللہ آپ کو 5 نصیحتیں کروں گا. تحفہ میرا آپ کے لیے 5 نصیحتیں. میرے گھریلو مسئلے مسائل جتنے بھی گزرتے ہیں، جو ہے میں کاؤنسلنگ میں خود کرتا ہوں، تو میں جتنے بھی میری زندگی میں نے کاؤنسلنگ کی ہے تو اس سے میں نے 5 پوائنٹس بڑے نکالے ہیں. اگر یہ آپ خود فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد سے اور آپ کی استقامت سے اور آپ کے اخلاص سے انشاءاللہ گھر میں جتنے بھی فتنے اور فسادات ہوتے ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. میں گھر کے فتنے فسادات کو اسی لیے زیادہ توجہ دیتا ہوں کہ گھر کا فتنہ فساد ہی وجہ اور جڑ بن سکتا ہے عالمی فتنے فساد بننے کے لیے، وہ جو ہے اس کی جو وجہ بن سکتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ میں میرے ہم عمر یعنی گھر کے جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں، میں بھی گھر کا سب سے چھوٹا ہوں، گھر کے جو سب سے چھوٹے ہیں ان سے یہ بات کر رہا ہوں، ان سے جو ہے مخاطب ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر میں چھوٹوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، گھر کے چھوٹوں سے، کہ بڑے ہمارے بھائی ہو یا پھر بہنیں ہو یا ہمارے والدین ہو، آپ کو ڈانٹتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی کچھ چیز ہوتی ہے کہ وہ غلطی پر ہوتے ہیں پھر بھی آپ کو ڈانٹتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بھائی میں غلطی نہیں کیا ہوں، آپ غلطی نہیں کیے ہیں، مگر پھر بھی وہ ڈانٹ رہے ہیں کوئی ایسی غلطی پہ جو آپ نہیں کیے. تو وقتیہ طور پر وہیں کا وہیں ان کو منوانے نہ جائے کہ آپ غلط ہیں اور میں صحیح ہوں. چھوٹوں سے یہ درخواست ہے کہ وقتیہ طور پر خاموش ہو جائیں، کہہ دیں کہ آپ بڑے بھیا آپ ہی صحیح ہیں، والدین آپ ہی صحیح ہیں، امی آپ ہی صحیح ہیں، ابا آپ ہی صحیح ہیں. تو وقتیہ طور پر وہاں کیا ہو جائے گا، بات تھم جائے گی. ایسا نہیں کہ وہیں پر ابا آپ غلط ہے تو غلط ہی ہے، جب میں جو ہے اس کو پروف کر کے بتاتا ہوں، امی آپ غلط ہے تو غلط ہی ہے، بڑے بھائی آپ غلط ہے تو غلط ہی ہے، بڑی بہن آپ غلط نہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. وقتیہ وہ غلطی پر ہیں تو آپ خاموشی اختیار کر لیں. بعد میں ان کو ہی احساس ہوگا، ارے بھائی میں نے غلطی پر اس کو ڈانٹا ہے، مگر انہیں پلٹا کے یہ نہیں بولا کہ میں غلطی پر ہوں. تو بڑے لوگ خود ہی جو ہے نادم ہو جائیں گے کہ بھائی میں نے میرے چھوٹے بھائی کو یا میرے بچے کو میں نے بنا غلطی کے ڈانٹا پھر بھی وہ خاموش رہا. کتنی بڑی بات ہے بھائی. یا پھر اگر وہ غلطی کا اعتراف نہیں کر رہے ہیں تو بعد میں چھوٹے محبت سے جا کر ان کو جو ہے سمجھا دیجئے کہ بھائی فلاں کی بات ایسی نہیں تھی، فلاں بات ایسی تھی، میں نے یہ غلطی میں نے نہیں کی تھی، فلاں شخص نے کر دی تھی، غلطی سے میرے نام پر آ گیا. ان کو سمجھا دیجئے بات پہ. تو ہوتا یوں ہے کہ وہاں پر فتنہ نہیں بڑھے گا. آپ بڑے بھائی ایک بات بول رہے ہیں، چھوٹے بھائی بھی اس کو ڈسپروو کرنا چاہے، دونوں ایک دوسرے کو ڈسپروو کے چکر میں ہوتا یوں ہے کہ گھر میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں جس سے ماں باپ کو تکلیف کہ بھائی ہمارے بچے ایک دوسرے سے بچھڑ گئے. تو چھوٹوں سے درخواست ہے. کیوں میں فارمولیز اس لیے بتا رہا ہوں کہ فارمولیز گھر میں میں خود اپلائی کرتا ہوں، میں جو اپلائی کرتا ہوں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں اپلائی کرنے پر مجھے فائدہ ہوا ہے، اسی لیے میں میرے ایکسپیرینس کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی بڑے اگر غلطی میں ہیں تو وقتیہ ان کو جب ہی نہ منوانا جائے آپ کی غلطی میں، آپ تھوڑا سا ٹائم لے کر ان کو منوا سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے بڑے ہمارے گھر کے والدین ہیں یا بڑے بھائی ہے یا بڑے ہمارے شوہر ہے، ہمارے جو ہے بہنوں سے
مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ والدین ہو یا بڑے بھائی یا بہن ہو یا شوہر ہو، اگر یہ تینوں اپنے چھوٹوں کو کوئی ایک ایسی چیز بول دے مثال کے طور پر جو انہوں نے ان کے لیے کی تھی، مثال کے طور پر والدین اپنے بچوں سے کہہ دیے کہ بھائی جو ہے میں نے تو اس کو اتنا لکھایا، اتنا پڑھایا، میں نے تیرے لیے اتنا کمایا، میری ساری زندگی کی کمائی تیرے اوپر لگا دی، آج تو بیکار ہے، پڑھ رہا نہیں، لکھ رہا نہیں، تو آج دنیا میں کچھ بھی نہیں بنا، تو اب بچہ یہ سوچ لے کہ والدین نے مجھے جو ہے احسان جتا دیا۔ بڑا بھائی اور چھوٹے بھائی میں یہ ہوتا ہے کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے کہ بھائی میں نے میری سیلری تیرے اوپر لگا دی، میں نے تجھے ٹیوشن دلایا، میں نے تجھے فون دلایا، میں نے تجھے گاڑی دلائی، میں نے تجھے ہر سہولت دی، آج تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تیرے پاس جاب نہیں ہے، دیکھ بازو والا کا بچہ کتنا اچھا کما لیا، یہ فلاں خاندان میں ہمارا بچہ جو نہیں پڑھتا تھا اس نے کما لیا، آج تیرے اوپر اتنا کرنے کے بعد تو نے جو ہے نہیں لکھا، نہیں پڑھا، فیل ہو گیا اور آج کاروبار میں نہیں ہے، کوئی جاب میں نہیں لگا۔ تو چھوٹا بھائی یہ سوچتا ہے کہ بڑے بھائی نے مجھے کر احسان جتا دیا۔ تیسری چیز، شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں نے تجھے اتنا کیا، میں نے تجھے اتنا کمایا، میں تجھے ہر مہینہ ایک اچھا سیٹ لا کے دیتا ہوں، ہر مہینہ فلاں کپڑے دیتا ہوں، تیرے بچوں کے لیے اچھی چیزیں کرتا ہوں، بہرحال کئی ساری چیزیں ہم جو کرتے ہیں وہ گنوا دیتے ہیں۔ تو اب بیوی یہ سوچتی ہے کہ شوہر نے مجھے کر احسان جتا دیا ہے۔ تو میں جتنے بھی یہ چھوٹے ہیں ان سے یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ بچے ہیں، چھوٹے بھائی ہے یا بیوی ہے، میں ان سے یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی ہمارے بڑے ہم کو یہ سب باتیں کرتے ہیں وہ احسان جتانے کے لیے نہیں بولتے ہیں، وہ احساس دلانے کے لیے بولتے ہیں۔ یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے، احسان جتانے کے لیے نہیں، احساس دلانے کے لیے۔ بچے اپنے والدین اپنے بچوں سے یہ سب چیزیں اس لیے گنواتے ہیں کہ بچہ یہ احساس میں آئے کہ میرے والدین نے یہ سب کیا تھا تاکہ میں اچھا کماؤں یا دنیا میں اچھا نام کماؤں، میں نے والدین کے جو ہے اتنے نعمتوں کو لیا مگر میں نے اس کو استفادہ حاصل نہیں کیا۔ تو جب والدین یہ سب کچھ بولتے ہیں تو احسان جتانے کے لیے نہیں بولتے، احساس دلانے کے لیے بولتے ہیں۔ یہ احسان اور احساس میں اگر کوئی شخص فرق سمجھ جائے گا تو اس کی دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی۔ جب بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو بولتا ہے کہ میں نے تجھے سیلری دلا دی، میں نے تجھے میری پوری سیلری لگا دی، میں نے جو ہے تجھے فون دلا دیا، گاڑی دلا دی، ہر سہولت دے دی، تو آج پڑھا نہیں، لکھا نہیں، جاب نہیں کرا، تو چھوٹے بھائی کو یہ سمجھنا چاہیے واقعی میرے بڑے بھائی نے اس کی جو ہے کمائی میرے اوپر لگا دی، آج میں کامیاب نہیں ہوں۔ کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا بھائی یہ سمجھے کہ بڑا بھائی مجھے احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہے، نہ کہ احسان جتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طرح جب بھی یہ وائف کو ہمارے ہسبینڈز بولتے ہیں کہ بھائی جو ہے میں نے تیرے لیے اتنی چیزیں کر دی، تو ہماری بہنوں سے گزارش ہے اگر ان کے شوہر ایسا ان کو بولے تو اس کو احسان کی طور پر نہ لے، اس کو جو ہے احساس کی طور پر لے۔ ہاں بھائی واقعی میرے شوہر نے جو ہے اتنا میرے لیے کیا، اس کا احساس کرے، احساس کر عمل کرے اس کے اوپر۔ اسی طرح اپوزٹ بھی یوں ہوتا ہے، اگر بیوی پلٹا کر بول دے کہ میں نے تمہارے اتنے لیے کیا، تمہارے اتنے جو ہے خراب کپڑے میں دھوتی ہوں، تمہارے لیے پکاتی ہوں، تمہارے بچوں کو سنبھالتی ہوں، تو شوہر یہ نہ سمجھے کہ تم مجھ پر کر احسان کر رہی ہے، شوہر یہ سمجھے کہ بیوی احساس دلا رہی ہے کہ دیکھیے کہ میں اتنے کام کرتی ہوں، تھوڑا سا میرے ساتھ حسن سلوک کر دیجئے، اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو احسان اور احساس میں اگر کوئی شخص جو ہے فرق سمجھ جائے گا تو گھر کے بڑے سے بڑا فتنہ دور ہو سکتا ہے۔ جب بھی یہ باتیں ہوتی ہے تو چھوٹے گھر میں یہ لے کہ جو ہے اس کو ہم کیا کرنا چاہیے، احسان کے طور پر نہیں لینا چاہیے، احساس کے طور پر لینا چاہیے۔ یہ خود میرے گھر میں ہوا ہے، میرے گھر میں ہوا کا مطلب یہ نہیں کہ میرے ساتھ ہوا ہے، میری شادی بھی نہیں ہوئی، بھائی میرے گھر میں میرے خاندان میں ہوا تھا کہ بھائی میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا، یہی میں نے لاجک ان کو بتائی کہ بھائی احسان اور احساس کا فرق بتایا تو دونوں سمجھ گئے۔ تو ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے یہ جو فارمولا ہے سکسیسفل فارمولاز بتا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی فارمولاز اس کا ٹیسٹ نہیں ہوا، یہ جتنے بھی فارمولاز بتا رہا ہوں اس کا ٹیسٹ ہو چکا ہے اور یہ کامیاب ہو چکے، اسی لیے آپ کو بتلا رہا ہوں، اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو اچھی چیز ہوگی۔ تیسری چیز، والدین اپنے بچوں کو دوسروں کے سامنے، دوسرے بچوں کے سامنے جو ہے ایک دوسرے کو فرق نہ کرے۔ ہوتا یوں ہے کہ بھائی ایک بڑے بچے کو زیادہ اہمیت دے دی، چھوٹے بچے کو کم اہمیت دے دی، ایک دوسرے کے سامنے ایک کو بڑا ایک کو چھوٹا کرتے ہیں تو چھوٹے کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، یا پھر چھوٹے کو ترجیح دے رہے ہیں، بڑے کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ جب ہم کرتے ہیں تو بھائیوں میں جو ہے یا بہنوں کے اندر یا بھائیوں کے اندر بہن کو زیادہ ترجیح دے دی تو بھائی برا، بھائی کو زیادہ ترجیح دے دی تو بہن برا مان جاتے ہیں۔ اگر یہ گھر میں ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ بچپن میں کچھ نہیں ہوتا، بچپن میں سمجھ میں نہیں آتا، جیسا جیسا بڑے ہوتے جاتے ہیں بھائیوں اور بہنوں کے دل میں ایک دوسرے کے دل میں درار پیدا شروع ہوتی ہے کہ ماں نے اس کو زیادہ چاہا، مجھے نہیں کیا۔ اگر اتفاقاً ایسا ہوتا ہے کہ جب بھائی جس کو نہیں چاہتا جو سمجھ لیتا اپنے آپ کو وہ کامیاب نہیں ہوا تو بولتے کہ بھائی ماں نے مجھے نہیں چاہا، ماں کی دعائیں میرے ساتھ نہیں تھی، بڑے بھائی کے ساتھ دعائیں تھی، وہی کامیاب ہوا، میں کامیاب نہیں ہوا۔
تو ماں اگر ہو سکتا ہے کہ بھائی ماں کسی کو زیادہ چاہتی ہے کسی کو کم چاہتی ہے تو ایک دوسرے کے سامنے نہ دکھائے, جس کو زیادہ چاہتی ہے اس کو الگ لے جا کے اس کی چاہت دکھا لے, جس کو کم چاہتی ہے. دیکھیے ماں تو ایسی ہوتی ہے کہ پوروں کو ایک ہی ساتھ چاہتی ہے, مگر ہوتا یہ ہے کہ چھوٹا کبھی زیادہ غصے والا ہوتا ہے یا پھر ماں کی بات نہیں سنتا تو اس سے تھوڑی دوری اختیار کرتی ہے والدین ہمارے, مگر نہیں چاہتے ایسا نہیں ہے. اس کی بنیاد پر بڑے کو والدین زیادہ چاہتے ہیں, بڑے بچے کو زیادہ چاہتے ہیں یا پھر چھوٹے بچے کو زیادہ چاہتے ہیں, کچھ بھی دونوں میں سے کوئی ایک بھی, تو اپنی محبت اکیلے میں لے آ کر بتا لے, دوسرے کے سامنے بتائے تو ایک بھائیوں کے بیچ میں جو ہے دشمنی پیدا ہو سکتی ہے. تو ایک تیسری نصیحت تھی. تو ہم دیکھیں گے چوتھی نصیحت بہت امپورٹنٹ ہے. چوتھی نصیحت یہ امپورٹنٹ ایسی ہے کہ گھر کے ماحول کو اسلامی سائز کر دے. گھر کے ماحول کو ہمیں اسلامی سائز کر دینا چاہیے. آج مسلمان گھر کا ماحول ویسٹرنائزڈ ہے, ہندونائزڈ ہے, کرسچنائزڈ ہے, اسلامی سائز نہیں ہے. مسلمان ہوتے ہوئے اسلامی سائز نہیں ہے. گھر کا ماحول اسلامی سائز کرے. گانا, میوزک, ساس کوئی زمانے میں بہو تھی والے سیریلز دیکھنا چھوڑ دے. ہم دیکھتے ہیں نا, ساس کسی زمانے میں بہو تھی اور بہو کسی زمانے میں کیا کی تھی, فلاں تھی. وہ سیریل جب تک ہمارے گھر میں بند نہیں ہوں گے, ہمارے گھر کے جو ہے ساس بہو کے جو ہے فتنے فساد کم نہیں ہو سکتے. کیونکہ یہ سیریلز بنانے والوں کا ایک ایم اینڈ مشن یہ تھا کہ ہر مسلمان گھر میں بھجن بجے. آپ دیکھتے ہیں گھر میں اذان اتنی نہیں بجتی مگر سیریلز دیکھتے وقت بھجن بجتا ہے ضرور. اور ہمارے بچوں کو اذان کے کلمات یاد نہیں ہے مگر چھوٹا بھیم کے ٹائٹل سانگ برابر یاد ہے. یہ پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں, آپ کے اور میرے گھر کے حالات یہی ہے. بچے کو اذان کے کلمات تو یاد نہیں رہتے مگر چھوٹا بھیم دیکھتے دیکھتے اس کو چھوٹا بھیم کا جو ٹائٹل سانگ ہے ورڈ ٹو ورڈ یاد ہے اور وہی لہن میں وہ گاتا ہے, اور وہ گانے پر ہمارے والدین خوش بھی ہوتے ہیں. سوچئے تو یہ بچے آگے بڑھ کر اسلام کو کیا فائدہ دیں گے, یہ بچے آگے بڑھ کر والدین کے کیا حقوق ادا کریں گے, یہ بچے آگے بڑھ کر اپنے بیویوں کے کیا حقوق ادا کریں گے, اپنے شوہروں کے کیا حقوق ادا کریں گے, اگر اس کو بچپن میں ہی جو ہے بھیم کے گانے یاد ہے یا پھر ہنومان کے گانے یاد ہے یا پھر فلاں سیریلز کے گانے یاد ہے یا پھر ہماری بہنوں کو جو ہے سیریلز کی ہر ایک سٹوری یاد ہے, سیریلز کے ہر ایک آرٹسٹ کی جو ہے سیریل کے ہر ایک آرٹسٹ کا جو ہے نقلی نام اور اصلی نام دونوں بھی یاد ہے مگر عشر مبشرہ کے نام یاد نہیں ہے. یہ ہمارے گھر کا ماحول ہے. جب تک ہمارے گھر کا ماحول اسلامی سائز نہیں ہوگا ہم خسارے میں رہیں گے. دیکھیے سیریلز کے اس کا اصلی نام اور نقلی نام بھی یاد رہتا مگر قرآن مجید میں 25 انبیاء جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کے نام یاد نہیں. 100 کروڑ نام یاد رکھ لیں گے, 25 سال پرانے والا سیریل بھی نکال کر بول رہے تو اس کا اصلی نام اور نقلی نام بول دیں گے مگر قرآن مجید کے نام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا وہ نہیں بتا سکتے, عشر مبشرہ کے نام نہیں بتا سکتے. اگر یہ ہوتا ہے تو ہم اگلی پیڑھی جو ہے اسلام کی اگلی پیڑھی کو ہم والدین برباد کر رہے ہیں اور بچے خود برباد ہو رہے ہیں. تو یہ چوتھی نصیحت تھی کہ جو ہے گھر کا ماحول اسلامی سائز کر دے, اسلامی سائز کر دے. جو ہے بھجنا بجانے سے بہتر اذان بجائے, قرآن مجید بجائے. اور میں کہہ رہا ہوں جب تک یہ سیریلز ختم نہیں ہوں گے ان کا جو مشن کامیاب ہوتے رہے گا کہ ہر مسلمان گھر میں ہنومان چالیسہ ہو یا پھر جو ہے ان کے بھجن بننا شروع ہو جائے. یہ ان کا ٹارگٹ ہے. اگر ان کے آپ ٹارگٹ میں ٹریپ ہوتے ہیں تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ سیریلز بجتے وقت کون سے بھجن بجتے ہیں اور کون سے بھجن سن کر آپ کو خود کو یاد ہو چکے ہیں. تو یہ چوتھی نصیحت تھی. پانچویں نصیحت ہمیشہ جو میں کہتا ہوں, ہمیشہ کی میری نصیحت یہی ہے کہ مسلمان نوجوان بھائی اور بہن اٹھنا چاہیے اور اس کلام پاک کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو پوری دنیا میں عام کرنا ہے. یہ ہمارا پرائمری مشن ہے. چاہے آپ دنیا میں کتنے بھی کروڑ پتی بن جائے, آپ جو ہے دنیا کے ریچسٹ آدمی بن جائے, آپ ہر چیز کر لے مگر خبر میں جانے کے بعد وہی 3 سوالات رہیں گے اور قیامت میں اٹھنے کے بعد آپ کو آپ کے اعمال کا نتیجہ دیا جائے گا. دیکھیے جب تک ہماری پرفیکٹ فیوچر پلاننگ جنت میں قدم رکھنے تک فیوچر پلاننگ کرنا ہے. ہماری فیوچر پلاننگ صرف جاب, پڑھائی, بزنس, پیسہ کمانا, اچھی بچی سے شادی ہو جانا ہے, بچے ہو جانا, یہ فیوچر پلاننگ نہیں ہے. ہماری فیوچر پلاننگ وہاں تک ہونی چاہیے جب تک کہ دروازہ جنت کا کھل جائے اور ہم اس کے اندر قدم ڈال دیں. یہاں تک ہماری فیوچر پلاننگ ہونی چاہیے. جنت کے بعد تو آپ کو اللہ جانتا ہے بہتر کیا کیا دے گا. یہ فیوچر پلاننگ اگر نوجوان آج کی دنیا میں نوجوان بھائی اور بہن نہیں کرتے ہیں تو انکمپلیٹ فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں. اور دعوت دین کو لے کر اٹھنا ہے, ہمیں نبی کی سیرت کو بتانا ہے, اللہ کی وحدانیت کو بتانا ہے. آج دنیا میں دیکھیے 1.7 بلین مسلمان ہیں, 5.3 غیر مسلمان ہیں, یعنی کہ
60% غیر مسلمان ہے، تو سوچئے دنیا میں کتنا کام پڑا ہوا ہے دعوت کا. دعوت کا دیکھیے آپ کتنا کام پڑا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر ہم دعوت کا کام نہ کریں تو 1.7 جا کر وہ 1.3 ہو جائے اور 5.3 جا کر وہ 5.7 نہ ہو جائے. دیکھیے دعوت دین کا کام بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر امت ہمیں اسی لیے کہا کہ ہم دعوت کا کام کرتے ہیں. اور جنت میں جانے کا سب سے ایک آخری جو ہے ہمیں جو ہے پوائنٹ ملتا ہے, ہمیں جو نصیحت ملتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو تم اچھائی کی طرف بلاؤ اور منکر سے روکو. جب تک ہم مسلمان نہیں کریں گے, نوجوان نہیں کریں گے, وہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. نوجوان سے اور ایک تاکید یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے اسپیشلائزیشنس کو بڑھائے, اپنے اسکلس کو بڑھائے. ہوتا ہے کہ میں نے فلاں چیز سیکھ لی, زندگی میں کچھ سیکھنا ہی نہیں, اس سے کما لے رہے, اس سے کھا لے رہے, ختم ہو گئی بات. یہ اگر کرتے ہیں تو اسی لیے مسلمان قوم پیچھے ہٹتے جا رہی ہے. جتنا کمائے, جتنا پڑھے, جتنا کمائے اتنے بھی کما کے زندگی گزارنا تھا. تو صحابہ اکرام دیکھیے کہاں پر رہتے تھے. آج دیکھیے آپ سیرت میں پڑھتے ہیں عثمان غنی مشہور ہے یا پھر عثمان فقیر. ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان غنی نام ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ہم دیکھتے ہیں نام. تو جب وہ اسلام فالو کرتے تھے تو ایسا نہیں تھا کہ وہ فقیر تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں مال سے نواز دیا تھا. تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نہیں نواز سکتا؟ دیکھیں ان کے پاس بھی اللہ تھا, نبی تھے اور قرآن مجید تھی. آج بھی ہمارے پاس اللہ ہے, نبی کی حدیث ہے اور ہمارے پاس بھی قرآن مجید ہے. تو کیا ہم ان جیسا عمل کرنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ یقیناً مدد ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا. حتیٰ کہ ہمیں اس طریقے سے اسلام کو فالو کرنا چاہیے جس طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فالو کیا تھا, ولی اللہ نے فالو کیا تھا, اللہ کے دوستوں نے فالو کیا تھا. اللہ کو جس طریقے سے انہوں نے سمجھا تھا ہم نے بھی اس طریقے سے سمجھنا چاہیے. اس طریقے سے ہم اگر اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو ہم صحیح راستے پر ہیں, یہ صحیح راستے پر ہیں. تو ماشاءاللہ میں نے اللہ کے کرم سے اور جو میں نے سوچ کر آیا تھا جو آپ ناظرین کو سب بتاؤں 3 سیگمنٹس میں. پہلے کہ یہ جو عید میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے میں نے وہ ختم کیا. دوسرے رخصت رمضان کے تعلق سے میں نے یہ بتایا کہ رمضان میں ہم کو رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے بلکہ ہم کو رحمانی مسلمان بننا ہے, یہ میں نے آپ کو بتایا. تیسری چیز میں نے یہ بتائی کہ 5 گفٹ آپ کو جو ہے میرے ناظرین کو 5 گفٹ کے طور پر 5 میں نے نصیحتیں کی ہے. یہ پریکٹیکل نصیحت ہے, یہ نصیحتوں کا جو ہے اپلیکیشن ہو چکا ہے, رزلٹ بھی آ چکا ہے. اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اپلیکیشنز ہو چکے ہیں, اس کا رزلٹ بھی آ چکا ہے. آپ اگر سچے دل سے اخلاص سے ان نصیحتوں کو فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بہترین طریقے سے برکتیں نازل کر سکتا ہے انشاءاللہ. انہی چند تعلیمات کے ساتھ میں آپ سب میرے ناظرین کو عید کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور وہی دعا کے ساتھ میں میرے اس نشست کو ختم کرتا ہوں. تقبل اللہ منا و منکم, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے اس رمضان میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی تعلیمات کی ہے, جو بھی نماز میں رہ کر خیالات ادھر ادھر رکھے ہیں, قرآن پڑھتے وقت جو ہے بزنس کے خیالات رکھے ہیں, جتنے بھی ٹوٹی پھوٹی ہم نے عبادتیں کی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کر لے اور ہمیں جنت کا راستہ عطا فرما دے, اور جو ہے ہمیں یہی استقامت دے کہ جو ہم نے 1 مہینے میں سیکھا ہے وہ ہم باقی کے 11 مہینے میں اس کا اپلیکیشن دے. اسی کے ساتھ اس رمضان کا آخری ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے, رمضان 2013 کا یہ آخری ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ میں آپ سب میرے ناظرین سے جو ہے الوداع لیتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you Allah for this blessing.